मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मा कान लिनबिय्यिन वल्लदीन आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। अल्लाह ने आला दर्जे के मुसलमानों का तस्करा किया जिनको मुजाहिद कहा जाता है, जो अपनी जान और माल को बेच चुके हैं। अब मुनाफिकीन का तस्करा भी हो चुका, अब आम मुशरिकीन का तस्करा है। हुआ ये था, इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा जाहिर किया कि अपने चचा अबू तालिब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो जब सहाबा को पता चला तो उन्होंने भी अपने मुशरिकीन बाप दादा के लिए मग़फ़िरत की दुआ शुरू कर दी। तो अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पाबंदी लगाई और सहाबा पर भी, कि किसी को भी मुशरिक के लिए दुआ करने की कतन इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब मुशरिक जिसकी शिर्क पर मौत वाक़ हो गई, उसके बारे में अल्लाह का ये अटल फैसला अल्लाह बता चुका है कि वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो जहन्नम की आग में ही रहेगा, और अल्लाह का अटल फैसला तब्दील नहीं होता। तो उसके लिए दुआ मांगना फिर एक लगव काम है, गोया आपको अल्लाह के हुक्म पर फिर एतराज है या आप उसमें लचक पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने तो अटल फैसला सुना दिया कि ये नहीं हो सकता कि मुशरिक जो है वो जन्नत में चला जाए या वो जहन्नम से निकल जाए, ये नहीं हो सकता। तो जब एक चीज नामुमकिन है तो फिर आपके लिए दुआ मांगना भी नामुमकिन है, और आप उससे बरात का ऐलान करेंगे, बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएंगे आप उससे, क्योंकि वो अल्लाह का दुश्मन है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से रुक गए। और सवाल एक पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने वालिदैन के लिए दुआ, अपने वालिद के लिए दुआ मांगी है। जैसे कुरान में आता है कि सूरह मरियम में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से क्या कहा था कि सअस्तगफिरु लका रब्बी, ऐ मेरे वालिद मैं आपके लिए अल्लाह से इस्तिगफार करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने धमकियां दी, उनको कहा कि मैं तुम्हें रजम कर दूंगा। जब बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए तो आपने हिजरत का इरादा किया। तो हिजरत करने से पहले अपने वालिद को क्या कहा? सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो। सअस्तगफिरु लका रब्बी, ठीक है मैं आपकी हिदायत से तो नाउमीद हो गया, लेकिन मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता रहूंगा। और रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती में भी है कि रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, अल्लाह मेरी और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे। हालांकि वो मुशरिक थे। तो इससे एक इश्काल होता था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के लिए मुशरिक होने के बावजूद दुआ मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते? उसका अल्लाह ने कुरान में इन आयतों में जवाब दिया। वो जवाब ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पहले ये बात वाज़ेह नहीं थी कि मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, यानी कि मुशरिक अल्लाह का पक्का दुश्मन है। पक्का दुश्मन का मतलब यह है कि वो उसकी बख्शिश नहीं हो सकती, और अल्लाह के पक्के दुश्मन के लिए दुआ नहीं मांगी जा सकती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये पता चल गया कि मुशरिक अल्लाह का पक्का दुश्मन होता है, उसकी मग़फ़िरत का चांस नहीं है, तबर्रा मिन्हु, आपने भी बरात का ऐलान कर दिया, यानी बिल्कुल दस्तबरदार हो गए। तो और इससे पहले जो आप दुआ मांगते रहे उसकी दो वजह थी। एक तो यह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म में यह बात नहीं थी कि पक्का दुश्मन होता है मुशरिक अल्लाह का, उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। दूसरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से वादा भी कर चुके थे कि मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगा। तो ये दो बातों की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ की। लेकिन कुरान कह रहा है जब आपको पता चल गया कि वो अल्लाह के दुश्मन है, दुश्मन का मतलब क्या है? यानी ये किनाया है कि उनकी मौत कुफर पे हुई है और अब बख्शिश नहीं हो सकती, यानी एक तरह से अल्लाह का उनसे मुहारबा है। तो जाहिर है दुश्मन के लिए दुआ मांगना तो ये ऐसा ही है ना कि आप भी दुश्मनी ले रहे हैं अपने दोस्त से, यानी कहते हैं ना कि दोस्त का दुश्मन भी आपका दुश्मन होना चाहिए, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं होनी चाहिए। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगना छोड़ दी। तो कुरान कह रहा है मा कान लिनबिय्यिन, नहीं है किसी नबी की शान, वल्लदीना आमनू, और उन लोगों की शान के जो ईमान लाए, उनके लायक ही नहीं है। क्या लायक नहीं है? अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें। वलौ कानू उली क़ुरबा, अगरचे वो मुशरिकीन उनके क़राबतदार ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बादि मा तबय्यन लहुम, बाद इसके कि इन मुसलमानों के सामने वाज़ेह हो जाए, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, के ये मुशरिक जहन्नम वाले हैं। जब वाज़ेह हो गया, आयतें नाजिल हो गई कि ये जहन्नम में ही जलेंगे, तो अब मोमिन या पैगंबर के लिए जायज़ नहीं है, लायक नहीं है उनके के लिए कि वो उस मुशरिक के लिए दुआ मांगे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे अल्लाह से इजाज़त चाहिए कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करूँ और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करूँ। तो अल्लाह ने मुझे कब्र की ज़ियारत की तो इजाज़त दे दी, इस्तिग़फ़ार की इजाज़त नहीं दी। तो बड़ा सख्त मामला है।
مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی، کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں۔ باقی پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ وہ ان کی موت شرک پر تو ہوئی تھی، لیکن کیا بعد میں بھی وہ مشرک رہے؟ تو اس میں علماء کی بڑی بحثیں ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ کہ اللہ نے ان کو دوبارہ حیات دی، پھر ان پر ایمان پیش کیا گیا، پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر ان کو دوبارہ موت دی گئی، واللہ عالم۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں علماء پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر کسی کے والد مشرک ہیں تو پیغمبر کے والد بھی مشرک ہوں گے، پیغمبر ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، محض ایک وعدے کی بیس پہ تھا، وہ وعدها إِيَّاهُ، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا إِيَّاهُ اپنے باپ سے، اس سے یعنی اپنے باپ سے۔ فلما تبین لہ، لیکن جب ابراہیم کے سامنے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، یہ کنایا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ پکے جہنمی ہیں، پکے آگ میں جلنے والے ہیں، یہ مطلب ہے دشمن ہونے کا۔ تبرأ منہ، تو آپ بھی بری ہو گئے، کیونکہ اب آپ کو پتا تھا اب دعا مانگوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ، بہت زیادہ نرم دل، حلیم، بردبار تھے۔ کیا مطلب؟ ان کے والد نے اتنا ستایا ابراہیم علیہ السلام کو، قتل کی دھمکیاں دیں اور رجم کی دھمکیاں دیں، اور سورہ مریم میں کیا آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بڑے احترام سے بات کرتے رہے، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے والد۔ اس پہ بھی جب ابراہیم علیہ السلام کا انداز پیارے والد، پیارے والد، اس طرح کر کے نصیحت کر رہے ہیں، اور باپ کی طرف سے الٹا رجم کی، پتھر سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، تو اس پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، سأستغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا۔ تو اس پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ پر سلامتی اور آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو واقعی ابراہیم بڑے رحم دل تھے کہ اتنا سخت معاملہ باپ کا اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے اور باپ 100% غلطی پر ہے، مگر پھر بھی وہ ان کے لیے توبہ استغفار کی کہ وعدے کر رہے ہیں، کوئی سختی سے جواب نہیں دے رہے۔ تو اس پہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے کہ واقعی ابراہیم بڑے بردبار یعنی برداشت والے اور بڑے نرم دل تھے، پھر بھی چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی کسی طرح مغفرت ہو جائے اور میرے باپ کی کسی طرح بخشش ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ نے پابندی لگا دی تو باز آ گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ صحابہ کرام پر جب اللہ نے پابندی لگائی نا کہ آپ اپنے مشرک والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اب ظاہر ہے ان لوگوں میں تقویٰ تھا، اخلاص تھا، بہت سے حضرات ڈر گئے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے جو مشرک تھے ان کے لیے دعا کرتے رہے، شرک پر جن کی موت ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے گناہ کرنے سے انسان کے دل میں گمراہی پیدا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بعض صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ہم نے جو یہ غلط کام کیا تو اس سے کہیں ہمارے دل میں سیاہی پیدا نہ ہو جائے اور ہم مزید گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ بار بار قرآن میں آتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ اور گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ ڈر گئے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم میں مزید گمراہی نہ ہو جائے۔ اس پہ قرآن نے تسلی دی کہ اللہ جب کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ خود سے ان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو بچنے کی چیزیں خود بتا نہ دے۔ تو یہ جو بچنے کی چیز ہے کہ ماں باپ مشرک ہوں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ دعا جو ہے اس سے بچانے کا حکم دیا نا، یتقون کا مطلب جو جن چیزوں سے انہیں بچنا ہے، تو اس کا تو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ہی نہیں تھا، تو جب بتایا نہیں تھا تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، جب یہ گناہ نہیں ہے تو تم نے کر لیا تو اس کے کرنے سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ اللہ ظالم تھوڑی ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اب اگر کرو گے تو تمہارے دل میں کدورت اور ظلمت پیدا ہوگی، گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ جب تک بتایا نہیں ہے تو اس وقت اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اللہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وَمَا اللَّهُ، اللہ نہیں ہے، بلکہ کان اللہ، اللہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں کانا کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے لیُضِلَّ قَوْمًا کہ وہ کسی قوم کو گمراہی کی طرف لے جائے، اس کے دل پہ مہر لگا دے،
بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہو، یعنی جیسے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اب اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، حتیٰ اس وقت تک یبین لہم ما یتقون، جب تک ان کے سامنے واضح نہ کر دے ما وہ چیزیں یتقون جس سے انہوں نے بچنا ہے۔ جب تک خود واضح نہیں کرے گا تو اللہ خود سے گمراہ نہیں کرتا، ہاں جب واضح کر دے گا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، پھر اگر تم ان چیزوں سے نہیں بچو گے پھر تمہارے دلوں پہ مہر لگائے گا وہ، اس سے پہلے نہیں لگائے گا وہ۔ تو اللہ نے تم پر یہ چیز حرام ہی نہیں کی تھی، لہذا اگر اس سے پہلے تم اگر اپنے ماں باپ، مشرک ماں باپ یا رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہو تو اس سے تمہاری روحانی قوت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور تمہارے دل میں کوئی ظلمت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت تک یہ کام ناجائز تھا ہی نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، پھر صحابہ کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ پھر بھی خیال ہوتا تھا نا بھئی کام تو بہرحال غلط تھا تو دل میں ظلمت تو پیدا ہوگی، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا تمہارے دل میں ظلمت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی قدرت سب سے زیادہ، دیکھیں کیسی صحابہ کو کے دل میں خوف تھا خدا کا، اور اپنی روحانی جو کیفیات تھیں اور روحانی زندگی کی حفاظت کی وہ کیسی فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کو تسلیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ بھئی اللہ طاقتور ہے، اللہ تمہارے دل میں ظلمت نہیں پیدا ہونے دے گا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، یحیی و یمیت، اس کی قدرت ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو جو زندگی اور موت دینے کی طاقت رکھتا ہو وہ تمہارے دلوں میں ظلمت پیدا نہیں ہونے دے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اب اللہ تعالیٰ تبوک میں جو مسلمان شریک ہوئے اور جو شریک نہیں ہوئے لیکن توبہ کر لی، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اللہ ایک ہی دفعہ میں کر رہے ہیں کہ سب سے اللہ راضی ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ پیغمبر پر بھی، کیونکہ وہ بھی بہرحال جہاد میں گئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اللہ ان پر بھی متوجہ ہوا، ان پر بھی رحم کیا۔ والمہاجرین والانصار، اور مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ پر بھی اللہ متوجہ ہوا، ان پر بھی اللہ رحم کرے گا۔ کیسے؟ الذین اتبعوہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں، شدید، کیونکہ تبوک کے بارے میں روایات میں آتا ہے اتنی شدید تنگی تھی کہ ایک ایک کھجور پہ 24 گھنٹے ایک ایک صحابی نے گزارا کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو آدھی کھجور 2 بندوں میں بانٹی جاتی تھی۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک گٹلی کو کئی لوگ چوستے تھے، یہ بھوک سے حالت ہو گئی تھی، ایک گٹلی ایک صحابی نے چوس کے دوسرے کو دی، پھر انہوں نے چوسی، پھر تیسرے کو دی، اس طرح سے ایک ایک گٹلی کئی لوگوں میں چلا کرتی تھی۔ بہت ہی شدید سخت موقع تھا یہ، یعنی صحابہ کو آزمایا گیا، اور یہ فتح مکہ کے بعد ہے، اس لیے اللہ نے تبوک کا جتنا تذکرہ قرآن میں جتنے اہتمام سے کیا ہے، میرا خیال ہے اتنا زیادہ تذکرہ شاید کسی اور لڑائی کا اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو، تو بہت زیادہ اس کے اہتمام سے یعنی تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ صحابہ کو آزمایا گیا۔ تو اب قرآن خوشخبریاں دے رہا ہے کہ اللہ ان پر بھی متوجہ ہوا، نبی پر اور مہاجر اور انصار پر بھی، جنہوں نے اس سخت موقع پہ نبی کی اتباع کی ہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ایک جماعت کا دل پھسل جاتا، منہم انہی مسلمانوں میں سے، یعنی تبوک کے موقع پر جب نبی نے اعلان کیا تھا نا کہ چلو، تو کچھ صحابہ ایسے تھے، کیونکہ سخت گرمی اور بہت شدت کی لڑائی تھی، تو بہت سے صحابہ کے دل ڈگمگا گئے تھے اور ان کے دل میں آنے لگا تھا کہ ہم نہ جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک فریق ایسا تھا جس کے دل ڈگمگا گئے تھے، کجی پیدا ہو گئی تھی ان کے دلوں میں، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، اور ہوتا ہے ایسے موقع پہ، یہ نیچرل ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ثم تاب علیہم، اللہ ان پر بھی متوجہ ہو گیا، یعنی شیطان کے وسوسے کو چلنے نہیں دیا اور ان کو بھی توفیق دے دی اللہ نے نکلنے کی۔ تو شروع میں کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا تھا، میں نے شاید کہہ دیا بہت سارے صحابہ، بہت نہیں، کچھ صحابہ تھے، فریقی منہم سے پتہ چل رہا ہے ایک فریق تھا، ایک جماعت تھی، اور یہ تنوین تقلیل کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس کے دل میں یہ وسوسے آنے لگے کہ ہم نہیں جاتے، اور قریب تھا کہ وہ نہ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی اور وہ بھی میدان میں نکل گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم،
واقعی اللہ ان کے ساتھ بڑا رؤوف اور رحیم ہے. یعنی اللہ نے ان پر رحمت کی اور شیطان کے وسوسے کو چلنا ہی نہیں دیا. اللہ کو پتا تھا یہ ہر دور ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. آج مشکل ہے، شیطان وار کر رہا ہے، تو اللہ نے شیطان کے شر سے ان کو بچا کے ان کو بھی تبوک میں نکلنے کا موقع دیا. وعلی الثلاثہ، اور ان 3 کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی. ان کو اللہ الگ سے تذکرہ کر رہا ہے. الذین خلفوا، جن کو پیچھے رکھا گیا تھا.